अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं दिलों को छू लेने वाली एक पाकीज़ा मोहब्बत की कहानी। एक ज़माना हुआ उसे बिछड़े हुए, अब भी मगर राह चलते हुए लोगों में नज़र आता है। वो धीमे कदमों से चलती अपनी मीके के शहर खामोशा में दाखिल हुई थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस इसके कदमों की आहट कब्रों के बीचों बीच चलती अब्दी नींद सोए इन लोगों में अपनी मौजूदगी का पता दे रही थी। काली चादर से चेहरा और खुद को अच्छी तरह ढांका हुआ था। वो लरजते कदमों से कब्र तक आई, मिट्टी के ढेर को काफी देर तक देखती रही। खुद अपना वजूद नीलो नील हो चुका था, मगर उस शख्स के नाम के मिट्टी के इस ढेर को देखकर दिल कर रहा था काश इसका खुद का वजूद रेत का ढेर बन जाए और इसका ये वजूद दुनिया की मुट्ठी से सूखी रेत की तरह फिसल जाए, जैसे गम से कलेजा फट चला था। काश वो जाहिल होती तो सीना को भी कर लेती, अपने बाल नोचकर चीख चिल्लाकर रोती, शायद कुछ सुकून मिल जाता। मगर वो तो मोमिन की गुड़िया थी, जो इसके सिखाए गए सब्र के दर्स भूल जाती तो इसके इश्क की तौहीन होती। इसलिए सावन भादु की तरह बरसती निगाहें लिए कब्र के सर वाली साइड पर बैठ गई। वो एक वादा, एक अहद याद कराती वहां से उठी थी। कब्रिस्तान से जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर देख लेती, जिसे महसूस हुआ कि कोई इसे पुकार रहा हो। वो सफेद यूनिफॉर्म पहने बड़ी सी चादर से खुद को मुकम्मल ढांपे तेज कदमों से चल रही थी। उसे काफी देर से महसूस हो रहा था जैसे कोई इसका ताक़ुब कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक मनहूस सी शक्ल का बद्धा सा आदमी इसका पीछा कर रहा था। अब तो वो बेतहाशा घबराई थी। तभी इसके पैरों के में बाइक चरचराई थी। वो चौंकी तो सामने ही वो शख्स बाइक पर हमेशा की तरह निगाहें झुकाए बैठा था, मगर अब वो इसके ताक़ुब में आने वाले को बहुत बुरी तरह घूर रहा था। बैठो गुड़िया, घर छोड़ दूं, इसने एक जुमले में बात मुकम्मल की। भारी खूबसूरत एहतराम में डूबा लहजा इधर उधर देखता वो हमेशा की तरह गुड़िया का दिल बहुत बुरी तरह धड़का गया था। मगर हमेशा की तरह ही गुड़िया ने इन बेनाम जज्बों को अपने दिल में कहीं दफना दिया। मुझे डर लगता है बाइक पर मोमिन भाई, वो मन मनाई। बैठो गुड़िया, हतमी फैसला सुनाते अब की बार माथे पर बल आए थे। वो बिना चू चरा की अब बाइक पर काफी से ज्यादा इसलिए फासला रखती बाइक पर बैठ चुकी थी। जानती थी इस शख्स से जरा सा भी टच हो गई तो ना सिर्फ उसे खुद बहुत बुरा लगेगा, बल्कि वो भी बुरी तरह झिड़क देगा। अल्लाह का नाम लेकर मजबूती से पिछले हैंडल को पकड़ लिया। रास्ते में एक जगह जंप आया तो गुड़िया के हाथ ने बेख्तियार मोमिन के कंधे को थामा था। गुड़िया ने फौरन से पहले हाथ पीछे हटाया था। जाने क्यों गुड़िया को महसूस हुआ कि इस संजीदा सोबर से शख्स के घनी मूंछों तले लबों को मुबहम सी मुस्कान ने छुआ हो। वो तमाम रास्ते इस एहतियात से बाइक चलाता आया कि पीछे बैठी लड़की का जरा सा भी तवाजुन न बिगड़े। मंजिल पर पहुंचकर मोमिन ने नरमी से बाइक रोकी। शुक्रिया मोमिन भाई, इसने उतरकर शुक्रिया अदा किया। आइए ना अंदर, अम्मी को पता चलेगा कि आप दरवाजे से वापस लौट गए तो इनको बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, दुकान पर जा रहा हूँ, देर हो रही है, अब चलता हूँ, बोलकर इसने बाइक स्टार्ट की। इसे इधर ही जमे देखा तो नागवारी से कहा, गुड़िया अंदर जाओ। वो गड़बड़ाकर अंदर भागी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने ही माँ किचन में मसरूफ नजर आई तो खुद को कंपोज करती अपने कमरे में आकर अपने सिंगल बेड पर ढह गई। कितना बर्दाश्त करती, दिल खून के आंसू रोता था। कितनी आसानी से इसकी बचपन की मोहब्बत, इसकी मंग को किसी और की झोली में डाल दिया गया था, वो भी किसकी खातिर। बाहर मोमिन खामोशी से अपने घर की जानिब रवां दवा था। बचपन से बाबा ने दिलो दिमाग में बिठाया था कि गुड़िया तो मोमिन की है। हमेशा यही सुनने को मिला था। जानता था गुड़िया ने खुद को कैसे छुपा कर और सेफ सेफ कर रखा था। तभी तो खुद का दामन पाक साफ रखा हमेशा, क्योंकि हमेशा उसे यही बोला जाता रहा था कि वो तो मोमिन की गुड़िया है। मास्टर शब्बीर की शख्सियत शहर में काफी मोहतरम जानी जाती थी।
غریب تھے مگر خوددار، بہت بلند اخلاق و کردار کے مالک۔ چھوٹی سی فیملی تھی، بیگم زہرا اور 4 بچے۔ سب سے بڑا مومن، پھر احمد، پھر رضا اور پھر علی تھے۔ کچھ سال پہلے بیگم بہن کوثر بیوہ ہوئی تو شبیر نے انہیں سہارا دیا اور اپنے گھر میں پناہ دی۔ کوثر کی ایک ہی بیٹی تھی، گڑیا۔ گڑیا اور رضا میں بہت گہری دوستی تھی۔ جب مومن بڑا ہو کر تعلیم یافتہ ہوا تو کئی جگہ جاب ڈھونڈی، مگر سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ملنی تھی، نہ ملی۔ پھر اپنے ابو کی مشاورت کے بعد اس نے اپنی خود کی موبائل فون کی مین روڈ پر بڑی شاندار سی دکان بنا لی۔ وہ جوان کیا ہوا کہ ماسٹر شبیر کی تو قسمت ہی بدل گئی۔ اتنی سی عمر میں مومن نے دن رات محنت کی اور پہلے جو مین بازار میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، اب اس نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک کنار پر موجود ایک چھوٹی سی کوٹھی نما گھر بھی لے لیا تھا۔ پھر اپنے والدین کو عمرہ کروایا اور پھر ایک گاڑی بھی لے لی۔ مومن 5 وقت کا نمازی تھا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، بے حد شرم و حیا والا وہ شخص ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھتا تھا کہ کہیں نگاہوں سے کوئی گستاخی کر کے اپنے لیے عذاب کے توق نہ تیار کر لے۔ سانولے رنگ اور بے تحاشا پرکشش نقوش والا، اونچا سر و قد، نگاہیں نیچی رکھنے والا وہ مومن تھا، پاکیزہ مرد، پاکیزگی پسند کرنے والا۔ اس لیے اصولاً وہ گڑیا کے لیے نامحرم تھا۔ مومن نے اپنا پرانا گھر کوثر بیگم کے نام رکھوا دیا۔ اب وہ دونوں وہاں رہتی تھی اور یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب کبھی کبھی وہ پھپھو سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ ادھر گڑیا کو شبیر بار بار بولتے رہتے تھے کہ تم دلہن بن کر ہمارے گھر آؤ گی، تو بچپن سے اس کے دل میں یہ بیٹھ چکا تھا کہ اسے مومن کی دلہن بننا ہے۔ مگر زہرا بیگم کو جب اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے بہت اونچے اونچے گھرانوں سے رشتے آنا شروع ہو گئے تو ان کی نیت بدل گئی۔ اور خاص کر اپنے امیر و کبیر بھائی کی بیٹی کا رشتہ مومن کے لیے سامنے سے آیا تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور شبیر اور مومن سے اپنی بات منوا کر مومن کی منگنی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ جو دل میں ایک طوفان چھپائے بیٹھا تھا، سمندر کی طرح باہر سے خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا تھا تو اپنے والدین کی نافرمانی کیسے کر سکتا تھا؟ کیسے اپنے والدین کو دکھی کرتے ہوئے ان کی بات سے انکار کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا؟ سو خاموش ہو گیا۔ اور جو گڑیا کے سر پر بم گرا وہ بھی کسی صدمے سے کم تو نہیں تھا۔ تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر کر گئی۔ کون سا کبھی اس شخص نے کوئی ہلکا سا اشارہ یا کوئی بات کر کے امید کا سرا ہاتھ میں تھمایا تھا جس کی بنا پر وہ کسی سے شکایت کرتی؟ ہاں، پوری منگنی میں اپنے ماموں کو شکایتی نگاہوں سے ضرور دیکھ لیتی جو اس سے نظر چرائے پھر رہے تھے۔ اگر اسے بیٹی بنایا تھا تو پوری طرح باپ بن کر دکھاتے، مگر وہ صبر کر گئی۔ منگنی ہو گئی، اب مومن کے سر پر ایک اور عذاب مسلط ہو گیا۔ اس کی منگیتر عائشہ چاہتی تھی کہ وہ دن رات اس سے رابطے میں رہے، اس سے فون پر ہر بات کیا کرے، مگر وہ یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ ابھی ہم نامحرم ہیں، اور اس نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ عرصے تو وہ برداشت کرتی رہی، مگر پھر اس نے اپنی ماں اور باپ سے کہہ کر شکایت لگا دی کہ مومن کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، وہ اس منگنی سے خوش نہیں آ رہا، تبھی اسے اگنور کر رہا ہے۔ شکایت زہرا بیگم تک پہنچی اور زہرا بیگم نے واویلا مچا دیا۔ مومن نے اپنا مسئلہ بتایا کہ وہ کیوں بات نہیں کرتا، مگر زہرا بیگم نے سمجھایا بجھایا کہ اب دیر یا سویر وہ تمہاری بیوی تو بن ہی جائے گی، تو بات کر لیا کرو۔ تب اس نے دل پر بڑا سا پتھر رکھ کر بات کرنا شروع کر دی، مگر صرف دن میں مختصر سی، رات کو بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آج معمول کا ہی دن تھا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک ہوٹل میں گیا تھا جس نے جاب ملنے کی خوشی میں اسے ٹریٹ دی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہی ہوا تھا جب اس نے کونے میں عائشہ بی بی کو دوپٹہ گلے میں ڈالے، بال کھولے، ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی قریب بیٹھے کہا لگا کر باتیں کرتا دیکھا۔ لڑکا بار بار بہانے سے اس کا ہاتھ بھی تھام لیتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پایا اور دکان پر لوٹ آیا۔
اب لال انگارہ اشکبار آنکھیں لیے وہ تھا اور اس کی تنہائی۔ جب بے چینی حد سے بڑھی تو وہ مسجد چلا آیا۔ کافی دیر سجدے میں اپنے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ مومن تھا، پاکیزہ مرد، پاکیزگی پسند کرنے والا۔ تبھی اس بات پر ایمان کامل تھا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے واپس چلا آیا۔ ان دنوں مسلسل اسے اپنی کمر میں درد محسوس ہوتا تھا، کبھی ہلکا، کبھی شدید، کبھی کبھی تو جان لیوا۔ مگر وہ غمکار دنیا میں ایسا الجھا رہا کہ لاپرواہی سے کبھی کسی ڈسپینسری سے میڈیسن لے آتا، کبھی کسی حکیم سے دوا لا کر کھا لیتا تھا۔ پھر وقتاً فوقتاً عائشہ بی بی کے ایکسٹرا افیئرز کی کہانیاں اس تک پہنچتی رہیں۔ فونز پر بھی اور کافی دفعہ اسے ہوٹلز اور پارکوں میں بھی مختلف لڑکوں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا۔ اس کی ماں کو بھی پتہ چلا تو الٹا اسے ہی سنایا گیا۔ ماں نے بھی اسے ہی دوش دیا۔ ساس سسر کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب جب تم منگیتر ہونے کے باوجود اسے وقت نہیں دو گے تو وہ تو بھٹکے گی ہی نا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ مومن صبر کر گیا۔ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی اور وہ گھر کی صاف صفائیوں میں مصروف تھی۔ درمیانہ قد، نازک جان، صاف رنگت، ٹھیکے نقوش، وہ دل جمعی سے پائپ لگا کر دوپٹہ تار پر لٹکائے فرش دھو رہی تھی۔ ہینڈ فری لگائے موبائل شرٹ کی پاکٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ جب مومن کسی کام سے آیا، دروازے پر 3 مرتبہ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھناتا فوراً اس پاگل لڑکی کی جانب سے رخ پھیر چکا تھا۔ گڑیا بھی سامنے اسے دیکھ کر بری طرح گڑبڑائی اور بھاگ کر دوپٹہ اٹھا کر ہجائب اسٹائل میں اوڑھا۔ ہینڈ فری اتار کر برآمدے میں رکھی مسیری پر اچھالی۔ یہ کیا بےہودگی ہے گڑیا، میں نے 3 مرتبہ دستک دی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ لال سرخ چہرہ لیے گررایا۔ سوری مومن بھائی، وہ میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ شرمندگی سے سر جھکایا۔ اور کیا سن رہی تھی؟ وہ پھنکارا۔ کچھ نہیں، وہ دوبارہ گڑبڑائی۔ مومن نے اپنے لب کاٹے اور واپسی کے لیے قدم اٹھائے، کیونکہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ وہ مڑا۔ جب آپ امی سے ملنے آئے تھے مومن بھائی تو انتظار کر لیں، وہ منمنائی۔ نہیں، چلتا ہوں ورنہ دیر ہو سکتی ہے۔ جواب مبہم تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ الجھی اس کی پیٹھ کو دیکھا جب وہ دروازے پر پھر رکا۔ سنو گڑیا جی، میں چاہتا ہوں تمہارے پاکیزہ دامن پر کسی غیر یا نامحرم کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ جانے کون سی حسرت لفظوں کی صورت ادا ہوئی تھی اس کی زبان سے۔ گڑیا نے حیرانی سے اس کی پیٹھ کو دیکھا جو لب کو چلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیڑوں کو دیمک لگ جائے یا آدمی کو غم، دونوں کو ہی میں نے امجد بچتے دیکھا ہے کم۔ گڑیا کے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا جو کہ ماسٹر صاحب کے بھائی کا گھرانہ تھا۔ ماسٹر شبیر و زہرا بیگم کو بات دل کو لگی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ بہت جلد ہی وہ لوگ شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ گڑیا کی ماں کوثر بیگم اپنی بیٹی کے دل کا احوال اچھی طرح جانتی تھی، مگر بے بس تھیں، چپ تھیں۔ گڑیا بھی باپ کی جگہ پرورش اور کفالت کرنے والے ماموں کی آن بان شان پر قربان ہونے کو تیار ہو گئی۔ کوثر بیگم کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی جو گڑیا کی شادی پر خرچ ہو گئی۔ گڑیا شادی کر کے پیا دیر سدھار گئی۔ شادی کی پہلی رات وہ ڈری سہمی مسیری پر بیٹھی تھی جب وہ شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سنو لڑکی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم میں تو کسی اور پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں، تو چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہنا۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کی حماقت تو بالکل نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ کہتا بیٹھ کے ایک کونے پر ڈھہکر ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ گڑیا نے حیرت سے اپنے بد کردار شرابی شوہر کو دیکھا، اور اس کا ایمان ہے کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوتے ہیں۔ اگلے دن سسرالی رشتہ داروں کی دبی دبی سرگوشیوں سے پتہ چلا کہ محترم کسی طوائف زادی کے عشق میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس سے ہر طرح کے تعلقات ہیں۔ تبھی والدین نے ہتھیلی پر سرسوں جما کر گڑیا کی زندگی برباد کر دی۔ گڑیا کو تو عشق کی راہوں میں صبر کے اعلیٰ درجے کے درس حاصل تھے، تو وہ صبر کر گئی، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر گیا۔ پھر یوں ہوا کہ مومن کی جان کو
ایک مستقل روگ لگ گیا، اپنی متاع حیات کے لیے ہمیشہ کے لیے کھو جانے کا روگ، جو اندر ہی اندر اسے نگلنے لگا، کھوکھلا کرنے لگا۔ کمر کا درد اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ مومن کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ روح تو کمر تو اسی دن پوری طرح ٹوٹ چکی تھی جب عائشہ کے کسی نام نہاد عاشق نے اسے فون کر کے دھمکی دی کہ اگر بارات لے کر عائشہ کی دہلیز پر آئے تو گولی مار دوں گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ دکان پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے۔ اب کی بار سے مکمل ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ان رپورٹس میں جو تھا، اگر اس وقت خاندان پر کھل جاتا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ اس لیے شبیر، احمد اور مومن نے وہ خبر سب سے چھپا لی۔ پھر یوں ہوا کہ کمر پر بیک بون کی جگہ ایک زخم بن گیا اور ٹانگوں پر زخم بنتے چلے گئے۔ مومن کا جسم آہستہ آہستہ پیرالائز ہو کر سینے تک ساکن ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گیا۔ ماں پوچھتی رہتی اسے کیا ہوا ہے۔ مومن بول دیتا کچھ نہیں ماں، معمولی زخم ہی تو ہیں، بہت معمولی، جلد ایسے ٹھیک ہو جائیں گے پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کے بیٹے کو۔ ان دنوں میں ایک ایسا ہی سوگوار دن تھا جب مومن کی انگوٹھی واپس آ گئی، یہ بول کر کہ اپنی صحت مند بیٹی کسی معذور شخص سے حوالے نہیں کر سکتے۔ مومن خاموش رہا۔ ہاں، اس بات پر ایمان جو تھا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹا رہتا۔ شبیر اور احمد دیکھ بھال کر رہے تھے، وضو کرا دیتے تو وہ بستر پر ہی لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر لیتا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اسے بستر سے لگے، جب ایک دن گڑیا میکے رہنے آئی تو ماموں کے گھر بھی آ گئی۔ مومن کی حالت دیکھ کر وہ چھپ کر خون کے آنسو روئی تھی۔ شوہر صاحب اس کی طرف دیکھے بغیر ہی شادی کے کچھ دن بعد سے ہی غائب تھے، مگر وہ کمالت سہولت سے چہرے پر دھیمی سی مسکان لیے چھپا گئی تھی۔ مگر مومن جو اپنے شرابی اور عیاش کزن کے بارے میں سب جانتا تھا، اب کسی طرح گڑیا کی زندگی کی حقیقت بھی اچھی طرح جان چکا تھا۔ اپنے والدین اور چچا کی خود غرضی بھی روگ بن کر دیمک کی طرح کھا گئی تھی اسے۔ مومن کچھ دن سے نہ کچھ کھا رہا تھا نہ میڈیسن لے رہا تھا۔ گڑیا نے ردا کے ساتھ مل کر اس کے لیے سوپ بنایا تھا۔ جب وہ دونوں سوپ لیے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، زخموں نے شدت اختیار کر لی تھی، اس لیے اب گھٹنوں تک ہی لباس پہنایا جاتا تھا اسے، مگر اوپر سے سفید پتلے سے کمبل سے وہ سینے تک اپنا وجود ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ لیٹے لیٹے بازو دکھتے تو انہیں ہاتھ سے دبا لیتا تھا۔ ردا دباتی تو کچھ سکون ہوتا اسے۔ اب بھی ردا اسے سوپ پلا رہی تھی جب گڑیا آہستگی سے اس کے ہاتھ کی پشت دبانے لگی۔ وہ جانے کیوں خاموش رہا اور چپ چاپ سوپ پیتا رہا۔ سوپ پی چکا تو ردا سے بولا، ردا، یہ گڑیا کی طرح میرے ہاتھ دبایا کرو پلیز۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ گڑیا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے آخر۔ اگلے ایک دن گڑیا اور ردا معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ ردا کچن میں تھی، وہ مومن کے روم میں باہر صفائی کر رہی تھی جب محلے کی کچھ خواتین اس کی تیمارداری کے لیے آئیں۔ زہرا بیگم انہیں مومن کے کمرے میں لے گئی۔ انہیں جانے کس چیز کا تجسس اور چسکا تھا کہ کمرے میں داخل ہو کر مومن کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا کر زخم دیکھنے لگی۔ وہ جو شرم و حیا والا تھا، اذیت و بے بسی سے روح تک تڑپ اٹھا تھا، آج پہلی مرتبہ بیماری کی اذیت روح تک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ مومن کی سرخ آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہے۔ وہ جو کھڑکی سے کھڑی دیکھ رہی تھی، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی اندر آئی تھی اور اپنے سر سے چادر اتار کر مومن کا وجود ڈھانپ دیا تھا۔ آنٹی، خدا کے لیے، جو پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے، اسے بے پردہ کر کے اور تکلیف مت دیں۔ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کس مزاج کے ہیں؟ وہ بے بسی کی انتہا تھی گڑیا کے بھیگے لہجے میں۔ زہرا بیگم بھی روتے بیٹے کو دیکھ کر تڑپی اور ان خواتین کو لے کر دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ گڑیا نے صوفے پر پڑی مومن کی مردانہ شال اٹھا کر خود کو ڈھانپا تھا اور اس کے قریب آ کر اس بے بس لاچار کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ اس کے آنسو مومن کی آنکھوں میں گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بھی بے تحاشا رو دیا تھا۔ گڑیا، آخری وقت تو گنہگار نہیں کرو نا، وہ ٹوٹتے لہجے میں بولا۔
تو گڑیا سیدھی ہو گئی۔ آنکھوں سے سل رواں گرم سیال مادہ اب بھی جاری تھا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ گڑیا کے لہجے میں حسرتوں کا ڈیرا تھا۔ بون میرو کینسر ہے گڑیا مجھے، بہت کم وقت ہے میرے پاس، دنیا سے دل میں حسرتیں لیے جاؤں گا، مگر روز میشر اللہ تعالیٰ سے ایک چیز ضرور طلب کروں گا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بھیگی پلکیں لیے آسودہ سی مسکان لبوں پر سجائے جسے اس وقت کا تصور کر رہا تھا۔ گڑیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ گڑیا کو لگا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ گڑیا بس اسے دیکھتے ہی روتی گئی، پھر بے بسی سے لب کاٹتی باہر جانے لگی۔ تو ایک کمزور سی آواز نے روز میشر کے دن کے لیے اس کے پاؤں میں ایک عہد، ایک وعدے کی بیڑی ڈالی تھی۔ سنو گڑیا، مومن کی گڑیا، آخری جہاں ملیں گے، مومن نے کہا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند لی۔ گڑیا روم سے نکلتی چلی گئی۔ اسی رات کو مومن پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر وہ تو کسی ایک وعدے کا پابند کر کے اگلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ جمع سالہ میت گھر آئی تو جیسے محلے کے در و دیوار پر موت کا سناٹا و وحشت طاری ہو گئی تھی، مگر مومن کا پرنور چہرہ بہت پرسکون سا تھا، بہت آسودگی تھی چہرے پر۔ گڑیا دور کھڑی خالی خالی نگاہوں سے کفن میں لپٹے اس پاکیزہ وجود کو دیکھتی رہی تھی، جس کے سفر آخری کی تیاری بڑے جاہو جلال سے جاری تھی۔ پھر وہ چلا گیا، مومن رخصت ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 4 سال ہو گئے تھے مومن کو گئے، 5 سال ہو گئے تھے گڑیا کو اس شخص کے نام پر بیٹھے، مگر اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، لوٹا نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ لوٹ آیا اپنی دوسری بیوی کو ساتھ لیے، اور آتے ساتھ ہی گڑیا کو بغیر اس کی غلطی قصور بتائے اسے آزادی کا پروانہ دے چکا تھا۔ گڑیا وہ کاغذ کا ٹکڑا لیے خالی ہاتھ اجڑی ویران کوثر بیگم کے پاس لوٹ آئی تھی۔ کچھ عرصے مزید گزر گئے جب کوثر بیگم نے اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ گڑیا نے سنا تو ایک دن چپکے سے شہر خاموشہ کے باسی کے ایک شخص سے ملنے چلی آئی۔ شاید وہ اسے بلا رہا تھا، یا اپنا وعدہ اور عہد یاد دلا رہا تھا، یا یہ کہ ایک پاکیزہ مرد کو پاکیزہ عورت کا انتظار ہو۔ وہ واپس آئی۔ اگلے دن جب کچھ لوگوں نے اسے دیکھنے آنا تھا، لڑکی کی ضد تھی کہ وہ لڑکی کو پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ کوثر بیگم نے حامی بھر لی۔ وہ تیاریوں میں مصروف تھی، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہی تھی۔ کوثر بیگم اس کے کمرے میں آئی تو وہ بالکل چت لیٹی تھی۔ گڑیا کو کسی کی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ وہ یہ بھی تو چاہتا تھا کہ اس پر کسی غیر یا نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ کوثر بیگم نے شور مچایا، شبیر ڈاکٹر کو لے آئے۔ آئی ایم سوری شبیر صاحب، برین ہیمریج سے آپ کی بھانجی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو سب نے خالی خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ بھلا برین ہیمریج سے بھی کوئی مرتا تھا؟ ہاں، جو محبت کی کہانی میں بہت پہلے ہی مر چکے ہیں، وہ شاید مر جاتے ہوں گے۔ بڑی شان سے ایک دلہن تیار ہوئی تھی۔ شبیر صاحب نے اس پر وہ چنری اڑائی تھی جو وہ بچپن میں اس کے سر پر اڑا کر بولتے تھے، مومن کی گڑیا۔ شبیر نے اس کی ہلکی سی مسکان لی، آسودہ چہرہ غور سے دیکھا، جیسے وہ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ شہر خاموشہ میں مومن کے ساتھ والی قبر گڑیا کے نصیب میں آئی تھی۔ مومن کی قبر پر کتبے پر لکھے الفاظ مومن کی سے آگے وقت کی گرد و دھول سے محو ہو چکے تھے۔ ہاں، ساتھ والی قبر پر گڑیا لکھا تھا۔ مومن کی قبر سے ساتھ والی قبر پر ایک ساتھ نگاہ اٹھتی تو کچھ یوں پڑھنے کو ملتا تھا، مومن کی گڑیا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔